बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। अहम खबरों के साथ मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ हैदराबाद हमीदुर रहमान, लाहौर स्टूडियो से नवाज संगरा ने हमें ज्वाइन किया है और इसके साथ साथ कराची स्टूडियो से ज्वाइन किया है जाहिद खोकर ने। नाज़रीन, आज सबसे पहले आपको बताते हैं सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद का, जहां शहरियों को साफ पानी मुयस्सर नहीं है और जो पानी फराहम किया जा रहा है वो भी पीने के काबिल नहीं है। 25 लाख से जायद नफूस पर मुश्तमिल हैदराबाद को साफ पानी की फराहमी में सिंध हुकूमत अब तक कामयाब नहीं हो सकी है और आलूदा पानी पीने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। साफ पानी की फराहमी के लिए फिल्टर प्लांट्स लगाए गए, इसके बावजूद अवाम आलूदा पानी पीने पर मजबूर है। मजीद इस पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ हमीदुर से। हमीदुर रहमान, ये बताइएगा कि हैदराबाद में साफ पानी की फराहमी का क्या निज़ाम है? जी बिल्कुल, हैदराबाद में जो कि सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, साफ पानी की फराहमी के लिए जो जिम्मेदारी है वो वासा की है। जो पहले इदारा था वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी, इदारा तरक्यात हैदराबाद के बातेत ये इदारा वासा 1977 में कायम किया गया था और इसकी जिम्मेदारी थी कि ये हैदराबाद के शहरियों को पीने का साफ पानी मुहैया करे। अब हैदराबाद में जो पीने के पानी के लिए जो ज़राए थे वो फिल्टर प्लांट्स थे। जो फिल्टर प्लांट हैदराबाद में बनाए गए वो टोटल जो इस वक्त फिल्टर प्लांट थे वो 7 थे, जिनमें से एक फिल्टर प्लांट बंद हो गया और 6 फिल्टर प्लांट जो है उसके जरिए हैदराबाद के शहरियों को पानी की फराहमी की जा रही थी और की जा रही है। लेकिन अब इसमें हम बात करें कि ये पानी जो फिल्टर प्लांट से हैदराबाद के शहरियों को दिया जा रहा है, आया ये पानी फिल्टर है, साफ है या आलूदा है? तो सूरत हाल ये है कि हैदराबाद के जो शहरी है उन्हें आलूदा पानी फराहम किया जा रहा है। फिल्टर प्लांट जो है वो इंतहाई गैर फाल हो चुके हैं, वो वर्किंग नहीं कर रहे प्रॉपर, और जिस तरीके से पानी की फिल्ट्रेशन होनी चाहिए वो उस तरीके से पानी की फिल्ट्रेशन नहीं हो रही है। अब इसमें अगर हम बात करें कि जो हैदराबाद के शहरियों को कितना पानी फराहम किया जाता है तो उसमें कुछ आदाद व शुमार है जो हैदराबाद के फिल्टर प्लांट से हम उनमें बताएं आपको कि न्यू फिल्टर प्लांट जो कि जामशोरो रोड पर वाक़ 30 MGD पानी यानी कि 30 मिलियन गैलन डेली जो पानी है वो फराहम किया जाता है। ओल्ड फिल्टर प्लांट से 10 MGD पानी दिया जाता है, हालानाका फिल्टर प्लांट से 8 MGD, प्रेटाबाद फिल्टर प्लांट से 8 MGD, हुसैनाबाद से 6 MGD और साइड फिल्टर प्लांट से 5 MGD पानी जो है वो हैदराबाद के शहरियों को दिया जाता है। अगर हम इसी फिल्टर प्लांट्स की कैपेसिटी की बात कर लें तो जो मौजूदा सप्लाई दी जा रही है वो 61 MGD रोजाना दी जा रही है, जबकि जो हैदराबाद शहर की डिमांड है वो 135 MGD की है, जो कि इस वक्त तकरीबन 71 MGD पानी की किल्लत है और ये पानी जो है वो इस वक्त भी हैदराबाद के शहरियों को कम दिया जा रहा है। अब जो फिल्टर प्लांट है उनकी हालत ज़ार ये है कि ये फिल्टर प्लांट 13 साल से जो है वो अपग्रेड नहीं हुए, 13 साल हो गए हैं। इन फिल्टर प्लांट्स की कोई मेंटेनेंस नहीं की गई और यहाँ जो फिल्टर प्लांट में जो पानी साफ किया जाता है जो है उनकी मेंटेनेंस नहीं की गई है। इस गफलत का आखिर जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल, मैं आपको यही बता रहा था कि ये जो फिल्टर प्लांट है ये जो बनाए गए थे, मतलब 2005 से 2011 तक जो फिल्टर प्लांट बनाए गए उन्हें उसमें हालानाका फिल्टर प्लांट है, उसमें प्रेटाबाद फिल्टर प्लांट है, उसमें लतीफाबाद 4 नंबर का फिल्टर प्लांट है। ये नए फिल्टर प्लांट बनाए गए, लेकिन 13 साल हो गए कि इन फिल्टर प्लांट की कोई अपग्रेडेशन नहीं की गई। फिर दूसरी बात हम आ जाते हैं कि जो फिल्टर की जो रिक्वायरमेंट है, सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्लोरीन की है। क्लोरीन जो होता है वो पानी हम दरिया से लेते हैं, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वो पानी आलूदा होता है, उसमें जरासीम होते हैं, उसको खत्म करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा, फिटकरी का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक हाइपोकेमिकल है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लोरीन एक बेसिक चीज है, वो पानी को साफ करता है। उसका कोई मौकिफ दिया गया, उसके इस्तेमाल ना करने की कोई वजह सामने आई? उसके इस्तेमाल ना करने की वजूहात ये है कि जो फिल्टर प्लांट्स को क्लोरीन फराहम नहीं की जा रही,
اس کی وجہ واسا والے یہی بتاتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ وہ کلورین جو ہے وہ فلٹر پلانٹس کو فراہم کر سکے. اب اس حوالے سے میری بات ہوئی ڈپٹی کمشنر حیدرآباد سے, ان کا کہنا یہ ہے کہ 1.5 سال ہو گیا ہے جو جامشورو روڈ پر واقع فلٹر پلانٹ ہے اس کی کلورین کی مشین ہی خراب ہے. اب آپ دیکھیں کہ مطلب ایک اتنا بڑا مطلب نیگلیجنسی ہے, مجرمانہ غفلت ہے کہ حیدرآباد کے شہری جو پانی پی رہے ہیں اس پانی کو صاف کرنے کے لیے جو کلورین مشین ہے وہی خراب پڑی ہے. اور باقی اگر ہم پریٹ آباد فلٹر پلانٹ کی بات کریں تو پریٹ آباد فلٹر پلانٹ میں جو کلورین مشین ہے وہ سالوں سے استعمال ہی نہیں ہوئی. مطلب عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے. انہیں یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ انہیں پانی فلٹر پلانٹ سے دیا جا رہا ہے, لیکن وہ پانی فلٹر نہیں ہے. وہ پانی جو لوگ پی رہے ہیں وہ پانی انتہائی مضر صحت ہے, وہ پانی انتہائی ان کے لیے, ان کی صحت کے لیے جو ہے نقصان دہ ہے, لیکن شہریوں کو وہی پانی دیا جا رہا ہے. اور حکومت سندھ جس کا یہ ذیلی ادارہ ہے واسا, اور جس کو واسا کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے, مطلب حکومت سندھ نے 14 مئی 2024 کو واسا کو اپ گریڈ کر کے حیدرآباد واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن بنا دیا ہے. مطلب کارپوریشن کا درجہ دے دیا گیا ہے صرف کاغذوں کی حد تک, اور واسا کے جو مسائل ہیں اور ان کے جو مالی بحران ہے, ان کا جو انتظامی بحران ہے, وہ حل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان کا ذیلی ادارہ ہے. کارپوریشن کا درجہ دے دیا گیا ہے, اس سے فائدہ ہوا ہے یا نقصان؟ اور اگر نقصان ہوا ہے تو کیوں درجہ تبدیل کیا گیا پھر اس کا؟ دیکھیں واسا کو جو کارپوریشن کا درجہ دیا ہے وہ مطلب درجہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب حکومت سندھ جو ہے 1992 سے واسا کو سبسڈی نہیں دے رہی. مطلب یہ ادارہ 1992 سے حکومت سندھ کی سبسڈی کے بغیر چل رہا ہے. صورتحال یہ ہے کہ واسا کے جو ملازمین ہیں وہ تنخواہوں سے محروم ہے, اور واسا کے پاس جو ہے وہ اپنے ہی ادارے کی جو فلٹر پلانٹس ہیں اس کی مینٹیننس کے لیے ان کے پاس رقم نہیں ہے. اگر ان کی رقم ہے بھی, ان کے پاس جو بجٹ ہے بھی, وہ بھی پراپر خرچ نہیں ہوتی ہے, اور وہ بھی کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے. کاغذوں میں شاید مینٹیننس ہو جاتی ہے, لیکن پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو مینٹیننس کا کوئی ورک نہیں ہو رہا. یعنی کہ 2011 تک, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ حیدرآباد ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت حیدرآباد میں پانی کی اسکیموں پر کام ہوا, فلٹر پلانٹس بنے. اب اس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ حیدرآباد میں لطیف آباد 4 نمبر میں لطیف آباد کے شہریوں کو پانی کی فراہمی کے لیے ایک فلٹر پلانٹ بنایا جاتا ہے 5 MGD کا. یعنی کہ 2011 میں وہ فلٹر پلانٹ بنتا ہے, صرف 3 سال وہ فلٹر پلانٹ چلا ہے, اس کے بعد وہ فلٹر پلانٹ بند ہو چکا ہے. اس کا سامان تک وہاں سے غائب ہو چکا ہے, لیکن اس پہ حکومت کوئی نوٹس نہیں لے رہی. بالکل, ہمیں فلٹر پلانٹس بنا دیے جاتے ہیں لیکن ان کی مینٹیننس نہیں کی جاتی ہے, جس کے باعث جو ہے صاف پانی فراہم ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. حمید, اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے ڈپٹی زین العابدین سے رابطہ کیا تھا. ان کا اس حوالے سے جو موقف سامنے آیا ہے ہم اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں. فلٹر پلانٹ میں کلورین کی مشین ہی خراب پڑی ہے, 1.5 سال ہو گیا. وہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں, وہاں پہ 3 ڈفرینٹ چیزیں یوز کرتے ہیں واٹر کو ٹریٹ کرنے کے لیے. اس میں آپ کا ایلم ہوتا ہے, پھٹکی جسے ہم کہتے ہیں, اس میں کلورین ہوتا ہے, اور اس میں نارمل جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ملا کے اس کو 85% تک ٹریٹ کر کے لے کے آتے ہیں. لیکن کنڈیشن ابھی بھی اس پانی کی خراب ہے. میں کہتا ہوں اس کو 2-3 دفعہ آپ اسٹیریلائز کر کے پئیں تو پھر چلیں, اللہ اللہ فیصلہ ہوگا. پی ایچ لیول 7.9 ہے, وہ کہتے ہیں پی ایچ لیول 7.9 ہے تو بس کام چل جائے گا. لیکن اس پہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. آپ کو واٹر فلٹریشن پلانٹ کی اپ گریڈیشن کی ہے, لیکن جو محکمہ اس کو ہینڈل کرتا ہے وہ خود آپ سمجھیں کہ فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو ایشوز سے بھرا ہوا ہے. پبلک ہیلتھ ایک قبلے کی جانب جا رہا ہے, آپ کا کہتے ہیں میونسپل سروسز دوسرے قبلے کی جانب جا رہے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اتنی ڈسہارمنی, ڈائیکاٹمی آف سسٹم کیوں بنی. ٹھیک ہے حمید, آپ نے بھی ان کی گفتگو سنی ہے. زین العابدین صاحب نے کہا کہ انویسٹمنٹ کی کمی ہے, تو یہ فنڈز کون فراہم کرے گا, کس طرح سے انویسٹمنٹ کو پورا کیا جائے گا پھر؟ جی دیکھیں, انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, واسا کو اپنے پیروں پر کھڑے کرنے کی ضرورت ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ادارہ ہے واسا, جو واسا اب تبدیل ہو گیا, اب اس کا نام ہو گیا حیدرآباد واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن. اب اگر واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن بنا دیا گیا ہے, اور جو ایکٹ ہے اس کے مطابق میئر حیدرآباد اس کے گورننگ بورڈ کے چیئرمین ہے, تو میئر حیدرآباد کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے ہے, ان کو گورننگ بورڈ کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم حکومت دیکھیں تو 16 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور 16 سال کا ایک طویل عرصہ ہے. پیپلز پارٹی اگر ہیلتھ سیکٹر پہ کام کر رہی ہے جس طرح ان کا دعویٰ ہے, تو جو باقی جو بنیادی چیزیں ہیں, مطلب پینے کا پانی ہے, اگر وہ مضر صحت ہوگا تو لوگوں کی صحت خراب ہوگی. بالکل, یہ تو بنیادی ضرورت ہے, تو پھر ضروریات ہی پوری نہیں کی جا رہی ہیں ان کی جانب سے, تو پیپلز پارٹی کی حکومت کیا کر رہی ہے آخر سندھ میں اتنے عرصے سے؟
جی بالکل، میں نے آپ کو بتایا نا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں یعنی کہ 2011 کے بعد واٹر سپلائی کی اسکیم پر کوئی کام نہیں ہوا ہے، کوئی اپ گریڈیشن نہیں ہوئی ہے، کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا گیا ہے. اور جس طرح یہ صوبائی وزیر بلدیات کے ماتحت یہ ایک ادارہ آتا ہے اور اب تو میئر حیدرآباد اس کے گورننگ بورڈ کے چیئرمین بن چکے ہیں، تو حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ حیدرآباد میں مزید فلٹر پلانٹ بناتی. ایک فلٹر پلانٹ جو ہے وہ صرف اس عرصے میں بنایا گیا ہے، حسین آباد فلٹر پلانٹ، جس کا حال ہی میں افتتاح ہوا ہے، لیکن وہ ایک فلٹر پلانٹ بھی حیدرآباد کی آبادی کے لیے ناکافی ہے. پھر دوسرا جو فلٹر پلانٹ موجود ہے، جو 6 فلٹر پلانٹ آلریڈی موجود ہیں، ان کی حالت انتہائی خستہ ہے. وہاں اگر آپ جا کے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی جو ہے وہ ایسی جگہ پر آ گئے جہاں جالے لگے ہوئے ہیں، جہاں مشینری کو زنگ لگ چکا ہے. کیونکہ جب مینٹیننس کا کام نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ فلٹر پلانٹ اپنا پراپر ورک نہیں کریں گے. کلورین کا استعمال نہیں کیا جا رہا اور کلورین کا استعمال سالوں سے بند ہے. کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں اور ان چیزوں کی عدم دستیابی کا کیا عذر پیش کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، کلورین درکار ہوتی ہے، ایک پھٹکری درکار ہوتی ہے اور کیمیکل درکار ہوتا ہے، اس کے ذریعے پانی کو صاف کیا جاتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کلورین جو ہے اس کا استعمال نہیں کیا جا رہا، سالوں سے استعمال نہیں کیا جا رہا، کیونکہ یہ جو پانی ہوتا ہے یہ دریا سے جو ملک کا نہریں ہیں وہاں سے اٹھایا جاتا ہے. اب ان نہروں کے اندر وہ پانی جو ہے آلودہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر کچھ نہریں تو ایسی ہیں، کچھ جگہیں تو ایسی ہیں جہاں سے پانی لیا جاتا ہے، وہاں سیوریج کا پانی بھی شامل ہو رہا ہے. ان علاقوں میں بھینسیں نہ رہی ہیں اور وہاں سے آپ پانی اٹھا کے اور ڈائریکٹ شہریوں کو بغیر فلٹر کے جب دیں گے تو وہ پانی پینے کے بعد لوگ بیمار ہوں گے. لوگ جو ہے وہ ڈائریا کا شکار ہو رہے ہیں، فنگل انفیکشن بڑھ رہا ہے. پانی کی لائنوں میں سیوریج کا پانی کیسے شامل ہو رہا ہے؟ پینے کی پانی کی جو لائنیں ہیں ایک تو وہ بوسیدہ ہو چکی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ سالوں سے نہ لائنوں کی تبدیلی کا کام ہوا ہے، نہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو پانی کو صاف کرنے کے جو ذرائع ہیں ان کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا. اور جو سیوریج کا جو سسٹم ہے، جو سیوریج کا سسٹم ہے کہ جو سیوریج کے جو نالے ہیں ان کو اس جگہ سے دور کیا جائے. میں بتا رہا ہوں کہ اس حوالے سے جو ذمہ داری ہے حیدرآباد واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی افسران کی نااہلی ہے. ایک تو حکومت جو افسران حیدرآباد میں تعینات کرتی ہے وہ میرٹ پہ تعینات نہیں کیے جاتے. وہ حکومت سندھ جو ہے وزارت بلدیات جو ہے وہ حیدرآباد میں بھیج دیتی ہے افسران کو. وہ افسران میرٹ پر پورا نہیں اترتے. ٹیکنیکلی بنیادوں پر بھی دیکھا جائے تو وہ نان ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں. حکومت اگر دلچسپی لے، حکومت اگر واسا کو، حیدرآباد واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو اپنے پیروں پر کھڑا کرے، صرف نام تبدیل کر دینا کافی نہیں ہے کہ آپ نے کارپوریشن کا درجہ دے دیا. ٹھیک ہے، آپ نے کارپوریشن کا درجہ دے دیا، لیکن حیدرآباد 25 لاکھ سے زائد نفوس کا شہر ہے. یہاں ایک بڑی آبادی ہے اور وہ پانی جو استعمال کر رہی ہے، پانی جو پی رہی ہے. میری اس حوالے سے بات ہوئی واٹر ٹیکنالوجسٹ ڈاکٹر احسن صدیقی سے. ان کا کہنا یہ تھا کہ بالکل جو حیدرآباد کے شہری پانی پی رہے ہیں اس پانی کا انہوں نے تجزیہ کیا ہے، وہ پانی انتہائی نقصان دہ ہے. اس پانی کے پینے سے لوگ بیماریوں کے شکار ہو رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ حکومت سندھ اسپتال تو بنا رہی ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، لیکن جس کے پینے سے، جس کے استعمال سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں اس کو حکومت ٹھیک نہیں کر رہی. اگر حکومت پانی کی فراہمی کے نظام کو ٹھیک کر دے، فلٹر پلانٹ کو پراپر ٹھیک کر لے، اس میں اپ گریڈیشن کر دے ان کی، اور کلورین کی فراہمی کو یقینی بنائے، اور اپنے ہی ادارے کی حیدرآباد واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی نااہلی کا، مجرمانہ غفلت کا نوٹس لے تو حیدرآباد کے شہریوں کو پانی جو ہے وہ صاف پینے کا مل سکتا ہے. ادروائز اس وقت جو حالت ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ آلودہ پانی سے جو ہے بہت سے امراض ہیں وہ بھی پھیل رہے ہیں. اس حوالے سے جو ہے ہم نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر حیدرآباد ظفر خان سے ان کا موقف جاننے کی کوشش کی ہے. وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ناظرین کو دکھاتے ہیں. 2 طریقے سے صاف ہوتا ہے. ایک ایلم پٹکری سے اس کا رنگ صاف کیا جاتا ہے. دوسرا کلورینیشن جو گیس کے بنیاد پر ہوتی ہے، جس کا آپٹیمم کر کے اس کے اندر وائرس بیکٹیریا مارے جاتے ہیں. وہ کلورینیشن پوری اپ ٹو دا مارک نہیں ہو رہی، تو ہر قسم کا وائرس صلاحیت کرے گا اور بچے تک اور بڑے تک پہنچے گا. واسا والے کمپلیٹ کلورینیشن کر کے تمام بیکٹیریا، وائرس اور فنگس مار دیں گے تو یہ بچوں کی طرف نہیں پھیل سکے. ہمارا پانی اس اسٹینڈرڈ کے مطابق ہمیں نہیں مل رہا اور جو کہ ہمیں ملنا چاہیے. حمید، گفتگو آپ نے بھی سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو مقدار چاہیے ہوتی ہے اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتی کلورین کی. جب ان کے ہر طرح سے گوش گزار یہ باتیں ہیں کہ پانی کو صاف نہیں کیا جا رہا پراپر طریقے سے، جو اپ ٹو دا مارک پوائنٹس ہیں وہاں تک نہیں لے کے جایا جا رہا، تو اس مسئلے کا حل کون آخر تلاش کرے گا؟ کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا؟
جی یہی تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر جو کہ ضلع انتظامیہ کے سربراہ ہیں وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ حیدرآباد کے شہری صاف پانی نہیں پی رہے. حیدرآباد کے منتخب نمائندوں کو پتا ہے کہ حیدرآباد کے شہری پانی صاف نہیں پی رہے, آلودہ پانی پی رہے ہیں, مضر صحت پانی پی رہے ہیں. اب یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام حکومت سندھ کا ہے کہ وہ اس بات کا نوٹس لے. صوبائی وزیر بلدیات کا ہے کہ وہ اس بات کا نوٹس لے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لیا ہی نہیں ہے, کیونکہ پانی سے اتنے امراض پھیل چکے ہیں, آلودہ پانی پی رہے ہیں لوگ, اور ابھی تک کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا. بالکل, یہ اسی وجہ سے آج ہم نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ حکومت سندھ اس کا نوٹس لے کہ واسا جو ہے حیدرآباد واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن جو اب بن چکا ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کیوں نہیں کر رہا. بالکل, وہ اس کی جو مالی مشکلات ہیں وہ کون حل کرے گا؟ اگر ان کو پیسوں کی ضرورت ہے تو حکومت سندھ ان کو سبسڈی فراہم کرے. اگر ان کے پاس مطلوبہ وسائل موجود ہیں, مطلوبہ ان کے پاس فنڈز موجود ہیں, تو اس فنڈز کا پراپر استعمال کیوں نہیں ہو رہا؟ اس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ حیدرآباد کا جو ٹوٹل پانی کا سسٹم ہے, جو واٹر سپلائی کا سسٹم ہے, وہ ٹوٹل جو ہے وہ بجلی پر, ہیسکو پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ان کے پاس جنریٹر جو فلٹر پلانٹس میں لگے ہوئے ہیں, اس جنریٹر کا کبھی استعمال ہی نہیں ہوا. میری ایک واسا کے اہلکار سے بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے فلٹر پلانٹ میں جو جنریٹر لگا ہے وہ صرف 27 گھنٹے چلا ہے, اس کے بعد سے جنریٹر کا استعمال نہیں ہوا. جب بجلی کی فراہمی معطل ہو جاتی ہے تو پانی فلٹر ہونا بھی بند ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد یہ پانی جو ہے وہ را واٹر پانی لوگوں کو دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں پورا سسٹم جو ہے وہ تباہ حالی کا شکار ہے. تو یہ ذمہ داری بنتی ہے حکومت کی کہ حکومت اس بات کا نوٹس. آخری سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہی ہے کہ ادارہ نہ تو فعال انداز میں اپنا کام کر رہا ہے, نہ ہی ملازمین کو تنخواہیں مل رہی ہیں, تو حکومت سندھ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ جی بالکل, میں نے آپ کو بتایا کہ جو اس میں صوبائی وزیر بلدیات ہیں سعید غنی, ایک تو اس حوالے سے بھی یہ بات افسوس کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ان کی ترجیح زیادہ تر کراچی پر مرکوز رہتی ہے, اور وہ حیدرآباد یا سندھ کے جو بقیہ اضلاع ہیں وہاں پر جو ہے وہ بہت مختصر وقت کے لیے اگر آتے ہیں تو آتے ہیں, اس کے بعد ان کی کوئی ترجیحات میں ایسا لگتا ہے کہ شامل نہیں ہے. حیدرآباد وہ جب بھی آتے ہیں تو ان کی توجہ واسا کے معاملات کی جانب مبذول کرائی جاتی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 16 سال ہو گئے سندھ حکومت حیدرآباد کے شہریوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے میں ناکام ہے, اور آج تک حیدرآباد کے جو لوگ ہیں اب تک جو پانی پی رہے ہیں وہ انتہائی مضر صحت ہے. ڈاکٹروں کا بھی کہنا یہ ہے, ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بھی یہی بات کہہ رہے ہیں, اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر بھی یہ بات بول رہے ہیں کہ جو شہری پانی پی رہے ہیں وہ پانی بالکل آلودہ ہے, نقصان دہ ہے, مضر صحت ہے, اور اس کا حل یہی ہے کہ حکومت سندھ حیدرآباد واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو جو کارپوریشن کا درجہ دیا گیا ہے اس کی ذمہ داری لے, اس کو اون کرے, اور اس کو جو ہے وہ بالکل ہمیں دیکھا جائے تو صاف پانی ایک بنیادی ضرورت ہے, ایک بیسک رائٹ ہے. صاف پانی سب کو ملنا چاہیے, اور اگر نہیں ملتا تو بہت سی بیماریاں اور بہت سے امراض اس سے جنم بھی لیتے ہیں. حکومت سندھ کو اس حوالے سے کوئی بہتر ایک طریقہ کار اپنانا چاہیے تاکہ صاف پانی سب کو فراہم کیا جا سکے. ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد بات کریں گے پنجاب کی. پنجاب کا ادارہ امداد باہمی اپنا بنیادی مقصد کھو بیٹھا ہے. محکمہ کوآپریٹو پنجاب عوام کو باہمی امداد فراہم کرنے اور مسائل کے حل کے لیے بنایا گیا تھا, جبکہ امداد باہمی کے ادارے میں تمام کام پس پشت ڈال دیے گئے ہیں, اور یہ محکمہ ہاؤسنگ سوسائٹیز تک ہی محدود ہو گیا ہے. مزید اس خبر کے اندر کی خبر کیا ہے جانتے ہیں نمائندہ لاہور نواز سنگرا سے. نواز, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ محکمہ کوآپریٹو کے قیام کا مقصد کیا تھا اور یہ کیا کام کر رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں جی, محکمہ کوآپریٹو پنجاب جو ہے یہ ایک بہت اچھے مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا. یہ ادارہ جو ہے یہ 1904 میں انگریز نے یہاں پر قائم کیا تھا, جس کے بعد یہ 1925 کا جو قانون ہے اس کے تحت یہ چلایا جا رہا ہے. ابھی تک بھی اس قانون کے تحت چلایا جا رہا ہے. ضرورت کے مطابق اس میں ترامیم ضرور کی گئی ہیں, لیکن ابھی تک قانون جو ہے وہی پرانا ہی چل رہا ہے, اسی کو فالو کیا جا رہا ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے میں جس طرح لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں تو لوگ مسائل حل کرنے کے لیے اداروں کے محتاج نہ رہیں, بلکہ ایسی سوسائٹیز, ایسے چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہے
سارے لوگ مل کے ایسے چھوٹے چھوٹے گروپس بنائیں, ایسی سوسائٹیز بنائیں جس سے لوگوں کے مسائل لوگ خود حل کریں. ٹھیک. اس کے لیے پنجاب کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کا قیام بھی عمل میں لایا گیا, جو پہلے سے ہی قیام پاکستان سے قبل جو یہ ادارہ وجود میں آ چکا تھا, پھر پاکستان کو یہ شفٹ ہو گیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں نے جو سوسائٹیز قائم کرنی تھی, جس میں ہاؤسنگ سوسائٹیز تھی, ویمن سوسائٹیز تھیں, انڈسٹریل سوسائٹیز تھیں, فارمنگ کی سوسائٹیز تھی, ایگریکلچر کی, یہ تمام سوسائٹیز جو ہے وہ لوگوں نے بنائیں تاکہ 20, 25, 50 لوگوں نے مل کے, تاکہ لوگ اپنے مسئلے جو ہیں وہ خود حل کر سکیں. جس طرح انڈسٹریز کا محکمہ تھا, تو انڈسٹریلسٹ جو تھے انہوں نے مل کر جو ہے ایک اپنی کوآپریٹو سوسائٹی بنا لی, جس کو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے انڈر جو ہے انہوں نے رجسٹرڈ کروا لیا. اسی طرح جو خواتین تھیں, خواتین اگر کوئی کام کرنا چاہتی ہیں اپنے روزگار کے لیے, اپنے مسائل حل کرنا چاہتی ہیں, تو ان کو بھی یہ اجازت تھی کہ وہ مل کے 20 یا 50 خواتین ایک گروپ بنا لیں, ایک سوسائٹی بنا لیں, اور اس ڈپارٹمنٹ کا کام تھا اس کو مانیٹر کرنا, اس کو جو ہے وہاں پہ رجسٹرڈ کرنا, ریگولیٹ کرنا, وہاں پہ الیکشنز کروانا, تاکہ وہاں پر کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہ ہو. اس کے علاوہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی اسی سلسلے میں قائم کی گئی کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ قائم ہوں گی تو لوگوں کو جو ہے وہ سستے گھر, آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ ایک افورڈیبل جو ہاؤسنگ سکیم ہے وہ لا رہی ہے, تو بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ اس محکمے کا تھا. جو کسانوں کے مسائل ہیں, جس طرح پنجاب حکومت جو ہے آج ایگریکلچر کے ذریعے جو ہے وہ کسانوں کو کسان کارڈ دینے جا رہی ہے, وہ کام بھی بنیادی طور پر اسی ادارے کا تھا. لیکن یہ ادارہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ اپنی افادیت کھوتا گیا, اس کے تمام جو مقاصد تھے اس سے یہ پیچھے ہٹتا گیا, اور آج یہ ادارہ جو ہے یہ صرف ہاؤسنگ تک جو ہے وہ محدود ہو چکا ہے. یہ جتنے بھی مقاصد آپ نے ہمیں بتائے ہیں وہ خاصے پرکشش ہیں اور بہت اچھے بھی ہیں اگر ان مقاصد کے تحت کام کیا جائے, لیکن ہاؤسنگ سوسائٹیز کیوں اس قدر پرکشش ہیں کہ دیگر کاموں کو اوپر سے پش ڈال دیا جاتا ہے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ محکمہ تو بہت اچھے مقصد کے لیے بنایا گیا تھا, اور اگر آج بھی حکومت چاہے تو اس محکمے کو جو ہے وہ مکمل فعال کر کے, جو بہت زیادہ پریشر گورنمنٹ پہ آتا ہے, اگر لوگ خود مل کر جو ہے یہ آپس میں امداد باہمی کے سلسلے کو جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں, اپنے مسائل خود حل کرنا شروع کر دیں, سوسائٹیز بن جائیں, لوگ فنڈنگ کریں, لوگ مل بیٹھیں, ایک دوسرے کی بات سنیں, ایک دوسرے کے مسائل حل کریں, اور یہ جو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہے یہ اس کو چلائے, اس کو ریگولیٹ کرے, اس کے آڈٹ کرے, اس میں الیکشن کروائے, شفافیت لائے, لوگوں کے مسائل وہاں پر حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. لیکن یہ اس سے مکمل طور پر جو ہے وہ ہٹ چکا ہے. بات آتی ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ. اب اس میں بچ کیا گئی ہیں, وہ صرف یہ محدود ہو کر رہ گیا ہاؤسنگ سوسائٹی پر. اس کے جو دیگر سوسائٹیز ہیں وہ بھی کام کریں, لیکن انتہائی معمولی کام ان کا اب جو ہے وہ رہ گیا. جو فارمنگ کی سوسائٹی, ایگریکلچر کی سوسائٹی ہے, وہ انتہائی معمولی رہ گئی ہے. کچھ انہوں نے آفیسرز جو ہیں وہ ڈپیوٹ کیے ہوئے ہیں, جو پنجاب کوآپریٹو لیکوڈیشن بورڈ ہے اس نے کچھ قرضے دیے ہوئے ہیں, وہ آفیسرز جو ہیں وہ جاتے ہیں 6 مہینے بعد وہ اس سے جو ہے وہ قرضہ لے دیتے ہیں. اس طرح انڈسٹریل کی سوسائٹی کا جو اس وقت ہے وہ بھی انتہائی اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بھی محدود ہو گیا. سوسائٹیز تک ہی کیوں محدود کر دیا گیا اسے؟ اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے نا یہ بڑی پرکشش ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں ریئل اسٹیٹ جو ہے, بلکہ پورے پاکستان میں یہ بڑا پرکشش سمجھا جاتا ہے. یہاں سے لوگ جو ہے وہ باری مال بھی بنایا جاتا ہے, اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لوگ پیسہ بناتے ہیں اس سے. تو سارا جو ڈپارٹمنٹ کا فوکس ہے وہ ٹوٹلی ہاؤسنگ پہ آ کے رک گیا. سارا کام اس وقت پنجاب میں تقریباً جو ہے کوئی 200 کے قریب جو ہے وہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, اور سب سے بڑا جو اس میں پوزیشن ہے وہ لاہور کا ہے. لاہور میں 100 سے زائد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. جب لاہور میں کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز زیادہ ہوئیں تو یہاں پر جو تعیناتی ہے وہ بھی پرکشش ہو گئی. لوگوں نے, جو افسران تھے, انہوں نے یہ کوشش کی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے کہ ہم زیادہ دیر یہاں پر جو ہے وہ سٹے کریں, کیونکہ کوآپریٹو کے پاس ہاؤسنگ سوسائٹی کا بہت زیادہ اختیار ہوتا ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیز کی ریگولیشنز, ان کے آڈٹ, ان کے انتخابات, یہ تمام اگر کوئی سوسائٹی میں بے ضابطگی ہوتی ہے تو اس کی جو درخواست ہے وہ سوسائٹی ممبر جو ہے وہ جا کر محکمہ کوآپریٹو کو دیتا ہے. تو محکمہ کوآپریٹو ان تمام چیزوں کو جو ہے اوپر بیٹھ کے مانیٹر کرتا ہے. لیکن اس کے برعکس چیزیں آپ دیکھ لیں کہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل کرنا جو ہے وہ کوآپریٹو کی ذمہ داری میں آتا ہے. لیکن کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ان میں کام نہیں کرتا. آپ کوآپریٹو سوسائٹیز کا حال جا کے دیکھیں, وہاں پہ سوسائٹیز کے گیٹ نہیں ہیں, وہاں پہ پارک خستہ حال ہیں, سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں, سیوریج کا نظام جو ہے وہ ناقص ہے. اس کی دیکھ بھال کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کی دیکھ بھال بنیادی تو وہاں پر جو مینجمنٹ کمیٹی ہیں ان کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو اس کو اوپر سے جو مانیٹر کرنا ہے وہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری. لیکن جو ہے وہ اپنے مقاصد میں بری طرح ناکام ہو گیا ہے, اور ڈپارٹمنٹ جسٹ جو ہے وہ دفاتر میں بیٹھ کے مقصد ہی کچھ اور ہو گیا. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم
यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाह रहे, लेकिन मकसद कुछ और हो गया, मामलात उलट हो गए हैं। लोग जो है वो शायद जस्ट अपने माली मफाद को देखते हैं, लोगों के मामलात को देखा नहीं जाता। लाहौर में एक वो जो मामलात का जिक्र आप कर रहे हैं वो करप्शन के कुछ मामलात हैं, उनका इंकशाफ भी हुआ था, तो करप्शन के इंकशाफात के बाद क्या कार्रवाई हुई है वो और कौन कौन मुलव्विस पाया गया था उसमें? देखिए, करप्शन के बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो सोसाइटीज़ में मौजूद हैं, उसके पीछे जो है वो डिपार्टमेंट के इन्वॉल्व होने की चीज़ें भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है, क्योंकि इसमें सबसे एक बड़ा फैक्टर ये है कि गवर्नमेंट की इतनी दिलचस्पी नहीं है। अच्छा। माजी में हमने देखा जो गुज़श्ता हुकूमत थी उन्होंने 3 साल के लिए एक वज़ीर बनाया रखा, फिर उसके बाद एक वज़ीर को चार्ज दिए रखा। जब से ये गवर्नमेंट आई है इन्होंने भी इतनी पुरकशिश है, फिर उसका हुकूमत का क्यों इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है उसमें? उसमें शायद जिन लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए था उनका इंटरेस्ट उसमें बिल्कुल मौजूद है और उनका इंटरेस्ट वॉच भी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हुकूमत ने जो है इसका मिनिस्टर नहीं लगा। इसकी वजह एक ये भी है कि कुछ यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं वो तमाम तर मामलात को जो है वो अपने हाथ में लिए हुए हैं, और वो ऑफिसर्स ऐसे हैं कि पूरी ज़िंदगी 28 साल सर्विस जो है उन्होंने लाहौर के अंदर निकाल दी और लाहौर से बाहर जाने का वो नाम नहीं देते। ये एक बहुत बड़े जो है इम्तियाजी सलूक है ऑफिसर्स के साथ। एक ऑफिसर हैं इकबाल अहमद उनका नाम है। इकबाल साहब जो है 1996 में ये महकमे में आते हैं और 1996 से लेकर आज तक इनकी 28 साल सर्विस होगी, और 28 सालों में आप हैरान होंगे कि मैं 2.5 साल जो है ये इन्होंने लाहौर से बाहर सर्विस की है। अच्छा। बाकी सारी की सारी सर्विस इनकी लाहौर की है। और जो 2.5 साल नवाज, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि अफसरान की तैनाती का क्या कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है? क्या अफसरान को मेरिट पर तैनात नहीं किया जाता? ये मसला पूरे पंजाब का है। अगर मेरिट पर पंजाब में तैनातियाँ होना शुरू हो जाएं तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे जो कॉम्पिटेंट और ईमानदार ऑफिसर्स हैं उनको खड़े लाइन लगा दिया जाता है और अपने मनपसंद लोगों को जो है वो पोस्टिंग दी जाती है। इस तरह मैंने ये मोहम्मद इकबाल का जिक्र किया, इसने 28 साल में से सिर्फ 2.5 साल बाहर गुजारे, उसमें से भी 1.5 साल जो है वो कसूर में गुजार दिया, और बाकी 2-3 जगहों पे कहीं 1 महीना, कहीं 2 महीने, कहीं 3 महीने जो है इन्होंने उसके जाके सर्विस की है। उसके अलावा डिप्टी रजिस्ट्रार जो इस वक्त ओहदों पर बैठे हैं हम उनकी बात करेंगे, साजिद हुसैन है, ये OPS पे हैं। अच्छा। 3-4 जो डिप्टी रजिस्ट्रार के ओहदे के लेवल के ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पे नहीं लगाया गया, साजिद हुसैन को जो है वो लगाया गया। उन्होंने भी ज़्यादातर अपनी सर्विस जो है वो लाहौर में काटी है। उसके अलावा जो रजिस्ट्रार साहब हैं उनके पास जो सर्कल रजिस्ट्रार, टेन्योर सिस्टम नहीं होता कि इतने टेन्योर के लिए यहाँ पर तैनात होंगे, इतने टेन्योर के लिए दूसरी जगह पर होंगे, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा इस हवाले से? अच्छा, इसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं हैं कि इस तरह किया जाए कि आप बिल्कुल जो है आपका टाइम जो है वो पूरा हो चुका है, अब दूसरे को जो है मौका मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि एक बंदा जो है वो यहाँ पर 28 साल से बैठा है, वो बाहर जाने का नाम नहीं देता। उसके साथ जो दूसरे उसके साथी हैं, साजिद हुसैन है, फजल अहमद है, ये तमाम लोग भी जो हैं वो एक अरसे से लाहौर में बैठे हैं, लाहौर से बाहर जाने का नाम नहीं लेते। तो ये एक बहुत बड़ी तफरीक है जिसको ख़त्म होना चाहिए। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए, बल्कि जो वज़ीर आला पंजाब है, हवाले से कौन देखता है, किसके ज़िम्मे होती है ये पोस्टिंग? ट्रांसफ़र पोस्टिंग बेसिकली जो है ये सेक्रेटरी कोऑपरेटिव का सब्जेक्ट है, लेकिन सेक्रेटरी कोऑपरेटिव को पता नहीं इन चीज़ों की क्यों नहीं समझ आ रही कि बाकी लोगों को भी चीज़ों को जो है रोटेट करना चाहिए, बाकी जो हकदार ऑफिसर्स हैं उनको भी हक मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा ये, क्योंकि ये सारा हब बन चुका है लाहौर। और बाकी भी आप देख लें कि कुछ ऐसे अजला हैं जहाँ पर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जिसमें गुजरांवाला है, रावलपिंडी है, फैसलाबाद है और मुल्तान है। ये इजला हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, और इन अफसरान की यही जंग होती है कि इन इजला में जो है हमने पोस्टिंग लेनी है, इन इजला से हमने बाहर नहीं जाना। लेकिन जो मखसूस लोग हैं वही इन जो पुरकशिश इजला हैं जहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जहाँ पर इनके मामलात हैं, वहीं पर ये पोस्टिंग लेने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरे कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं उनको हमेशा कभी DG खान लगा दिया जाता है, तो कभी चकवाल उनको पोस्ट कर दिया जाता है, उनको किसी इस तरह के ज़िले में जो है वो पोस्टिंग नहीं दी जाती। अगर वो काबिल होते हैं और ऐसे ज़िलों में उन्हें लगा दिया जाता है तो फिर तो वहाँ के मामला ठीक हो जाने चाहिए, तो क्या वहाँ पे भी मामला ठीक होते हैं? अच्छा, वहाँ पर मामलात की बात करें तो मामलात बिल्कुल माइनर से हैं, क्योंकि वहाँ पे वो थोड़ा सा इंडस्ट्रियल जो सोसाइटीज़ हैं उनका थोड़ा सा पोर्शन है, या एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ का थोड़ा सा पोर्शन है, उसको वो देखते हैं, वहाँ पर कोई काम ही नहीं है इसका। अच्छा। हम बात करें तो ये महकमा इतने बड़े मकसद के लिए बनाया गया था, लेकिन इसको बिल्कुल जो है वो स्कैटर्ड कर गया, ये सुकड़ कर रह गया। अगर इसको श्रिंक होकर सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज़ तक रह गया है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हाउसिंग सोसाइटीज़ तक महदूद हो गया है। अगर इसको प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जाए, अगर वज़ीर आला पंजाब अगर इस महकमे की तरफ
توجہ دیں تو یہ محکمہ جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ عوام کے جو گھر کی دہلیز ہے اس پر حل کرنے کی جو ہے وہ خاصیت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ کی جانب سے اس پر جو ہے وہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ اگر بنیادی ذمہ داریوں کی بات کی جائے اس ادارے کے حوالے سے تو کون کون سی بنیادی ذمہ داریاں تھیں جو اس ادارے کے تھرو کی جانی تھیں؟ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ 5-6 قسم کی سوسائٹیز تھیں، جو سوسائٹیز جس پر جو ہے 1997 میں بین لگا دیا گیا، اب وہ بین بھی ایک طرف تو لگ گیا اور دوسری جانب جو سوسائٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں جو کام کر رہی ہیں ان کو بھی اگر پراپر یوٹیلائز کیا جاتا، ایگریکلچر کے لوگوں کے بہت سارے جو مسائل ہیں وہ خود بخود حل ہو جانے تھے، کیونکہ یونین کونسل کی لیول کی سطح پر جو ہے وہ اس کا سیٹ اپ ہے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کا، اس میں مڈل مین کا کردار جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ گورنمنٹ ادھر ادھر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ذریعے تو بہت سارے کام کرنے جا رہے ہیں، اگر اس کو کوآپریٹو کو بھی اس میں انوالو کیا جائے تو یقیناً لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ گھر کے دہلیز پر حل ہوں گے، عوام کو فائدہ ہوگا، لیکن گورنمنٹ اس طرف جو ہے وہ آ نہیں رہی۔ دوسری بات یہ تعیناتیوں کی ہم نے تعیناتیاں جو ہیں اگر ان کو بھی میرٹ پر کر دیا جائے تو بھی اس میں بہت ساری اس محکمے میں جو ہے وہ شفافیت آ جاتی ہے۔ بہت ساری چیزوں کے سیکنڈلائز ہونے کے باوجود وہ افسران جو ہیں وہ لاہور پر قابض ہیں، لیکن حکومت جو ہے اس پر نوٹس نہیں لے رہی، جو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ حکام ہیں وہ بھی اس سے جو ہے وہ نظریں چرا کر بیٹھے ہیں۔ اگر ان ساری چیزوں کو بہتر انداز سے ہینڈل کیا جائے، میرے خیال میں اگر یہ محکمہ پراپر جو اس کی اصل روح ہے اگر اس کو فعال کر دیا جائے نا تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ خود بخود جو ہیں ختم ہو جائیں۔ آج پنجاب حکومت نے جو ہے وہ پرائس کنٹرول کے حوالے سے ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنایا، اشیاء خودنوش کی فراہمی کے حوالے سے، اگر ان ساری چیزوں میں بے شک ضرور جائیں، لیکن اگر جو ایگزسٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ہم نے پہلے بھی پچھلے بھی پروگرام میں ایگزسٹنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کو مکمل طور پر اگر فعال کر دیا جاتا ہے تو بہت سارے عوام کے جو مسائل ہیں وہ آٹومیٹکلی دیکھا جائے تو ادارے جس مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں اگر وہ انہی مقصد پر قائم رہیں تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، عوام بھی ان مسائل سے جن مسائل سے وہ دوچار ہوتی ہے ان کا حل نکل آتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے صرف اس سیکٹر کو ٹچ کیا جاتا ہے جہاں پر ان کا فائدہ ہوتا ہے اور جہاں پر بہت ہی پرکشش انہیں جو چیزیں ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں۔ افسوس کا مقام ہے ادارے جس مقصد کے لیے بنائے جائیں اسی مقصد کے لیے کام کرنا چاہیے ان کو۔ ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، کچھ بات کر لیں حیدرآباد کی۔ حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی شدید مالی اور انتظامی بدحالی کا شکار ہے۔ 10 سال کے دوران اربوں روپے کی کرپشن کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ نیب اور محکمہ اینٹی کرپشن نے علیحدہ تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ حیدرآباد کی خوبصورتی اور ٹاؤن پلاننگ کے مقصد سے قائم ادارہ افسران کے لیے سونے کی چڑیا بن گیا ہے۔ افسران بلڈر مافیا کی سہولت کاری میں مصروف ہیں۔ غریب ملازمین کئی ماہ سے تنخواہوں سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ اس تمام معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود نمائندہ کراچی زاہد کھوکھر۔ زاہد، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ 10 سال کرپشن ہوتی رہی، تحقیقات اب ہو رہی ہیں، اتنی تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ حیدرآباد جو ہے سندھ کا دوسرا نمبر بڑا شہر ہے، مگر بدقسمتی سے اس شہر کی خوبصورتی کے حوالے سے، ٹاؤن پلاننگ کے مقصد کے حوالے سے جو ادارہ قائم کیا گیا وہ شدید مالی بحران کا بھی شکار ہے، جو بد انتظامی ہے اس کا بھی شکار ہے، اور ان افسران کے لیے مطلب موجیں لگی ہوئی ہیں کہ وہ اگر شدید کوئی بحران کا شکار ہے ادارہ تو اس میں وہ افسران کیوں اتنے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں جو اپنی ٹرانسفر پوسٹنگز یا اہم عہدوں پر وہ برا جمع رہتے ہیں۔ یہ کافی سالوں سے ایشو چل رہا ہے اور خاص طور پر ابھی کچھ سال ہوئے ہیں کہ جو ادارہ ہے وہ بالکل تباہی کے کنارے پر پہنچ گیا ہے۔ نیب اور اینٹی کرپشن کی جانب سے تحقیقاتیں شروع کی جا رہی ہیں۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ محکمہ اینٹی کرپشن تو ایسا ادارہ ہے کہ وہ جو ان اداروں کی کرپشن میں سہولت کاری کا کردار ادا کرتا ہے، بدقسمتی کی بات ہے، اور اسی ادارے میں بھی بدقسمتی سے جو سسٹم جو ہے وہ بھی معاملات چلتے رہے ہیں۔ نیب کی جانب سے اس معاملے پر انیشیٹ لیا گیا ہے اور پہلے بھی نیب کی جانب سے 2016 میں بھی ایک ریفرنس دائر کیا گیا تھا جب جس ادارے کی زمین جو ہے وہ کسی بلڈر کو فروخت کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔
اس وقت بھی نیب کی جانب سے ایک انکوائری شروع کی گئی ہے اور خط و کتابت کی گئی، اور اس کے باوجود جب ان کو ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا تو نیب کی ٹیم کوئی 2-4 دن حیدرآباد میں بیٹھ کر انہوں نے وہاں پر چھاپا مارا، اور جو ریکارڈ تھا جو ان کے پاس وہ اپنے تحویل میں لے لیا۔ اب بات یہ ہے کہ ادارہ تو خود مالی بحران کا شکار ہے، سندھ حکومت اس کی جو ہے کوئی مدد نہیں کرتی کہنے کے لیے، مگر اس ادارے کہ ایسے جو ہے معاملات ہیں کہ جو اربوں روپے کی کرپشن کی جاتی ہے۔ اب سپریم کورٹ کا بین ہے کہ کوئی بھی رہائشی پلاٹ کو کمرشل میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے، مگر حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے افسران کی جانب سے بلڈر مافیا کی ملی بھگت کے ساتھ ایسے جو پلاٹس ہیں، جو سوسائٹیز ہیں جن کو کمرشل جو ہے NOCs دی گئی ہے، اور اسی حوالے سے ہی نیب کی جانب سے تحقیقات کی گئی اور تمام ریکارڈ اپنے تحویل میں لیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 180 تقریباً ایسے پلاٹس کے فائل تھے کس مد میں کرپشن کے شواہد سامنے آئے ہیں؟ سرکاری فنڈز لوٹے گئے ہیں یا بلڈر سے رشوت کے شواہد ہیں یہ؟ جی دیکھیں، یہ وہی ہے کہ جو رہائشی پلاٹس ہیں ان کو کمرشل میں تبدیل کر دیا گیا، اسی طرح سے ان تمام جو پلاٹ ہیں ان کی فہرست جو ہے وہ انہوں نے ہاتھ کی ہے، یا جو ڈیٹیلز ہیں وہ حاصل کی گئی ہیں۔ حال ہی میں 180 پلاٹس سے جن کا ریکارڈ غائب کر دیا گیا تھا، وہ بھی ریکارڈ سامنے آیا، اور اس کے بعد متعلقہ افسران کو شوکاز نوٹسز اور ایکسپلینیشنز کالز دی گئی ہیں کہ یہ ریکارڈ کس طرح سے جو ہے جب گمشدہ دکھایا گیا تو یہ ان کے دفاتر میں پڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد کیونکہ ایسے پلاٹس کئی ہیں جن کو جو رہائشی پلاٹس تھے ان کو کمرشل میں تبدیل کر دیا گیا، یہ تمام معاملات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حیدرآباد میں کئی ایسی میگا پروجیکٹس ہیں، کئی جو حیدرآباد بائی پاس کے قریب میں ہیں، جو اربوں روپے مالیت کے ہیں، وہ اس طرح سے ہے کہ ان میں کافی ایسے ہی جو منصوبے ہیں جو سرکاری اراضیوں پر شروع کیے گئے ہیں، سرکاری زمین ان میں شامل ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے قبضہ کر کے وہ سارے معاملات ہیں وہ چلائے، ان معاملات کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہے، کیونکہ افسران جو ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس جو بلڈر مافیا ہے وہ ان کی سہولت کاری کا کردار ادا کرتے آ رہے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک EDC ایکسٹرنل ڈیولپمنٹ فنڈ ہوتا ہے وہ بلڈرز کو دینا ہوتا ہے، اور اسی مد میں اربوں روپے ان مختلف بلڈرز کے پاس جو حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے رہتے ہیں، اگر وہ کلیکشن ہو جائے تو تمام ملازمین کی تنخواہیں بھی دی جا سکتی ہے اور ادارہ اپنے پاؤں پر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، مگر کچھ افسران کی جانب سے ان کو ایک راستہ فراہم کیا گیا کہ آپ عدالت میں جا کے اس معاملے پر اسٹے حاصل کریں، اور اسٹے کے بعد اس معاملے کو پرسو اس وقت نہیں کیا گیا۔ اگر یہ کیونکہ یہ جب ادارہ جب سے وجود میں آیا ہے اسی حساب سے ان بلڈرز سے کوڑی کے داموں میں جو ہے وہ یہ چارجز لیے جا رہے تھے، جس کے بعد کچھ افسران نے کوشش کی کہ یہ تو زیادتی ہے ادارے کے ساتھ، سندھ حکومت کے ساتھ تو اور ان کے ملازمین کے ساتھ، تو جو چارجز ہیں ان کو بڑھنا چاہیے۔ تو اسی حوالے سے وہ اربوں روپے جو ہیں وہ ان کے پاس بلڈرز کے پاس رہتے ہیں، اگر وہ بلڈرز سے کلیکشن کی جائے تو ادارہ اپنے پاؤں پر کھڑا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی معاملات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تو کون سے ادارے ہیں جو تحقیقات کر رہے ہیں، اور ابھی تک ان اداروں کی جانب سے کیا ذمہ داران کا تعین کیا جا سکا ہے؟ دیکھیں، اینٹی کرپشن کی الگ تحقیقاتیں جاری ہیں وہ اپنی جگہ پر، مگر جو نیب کی جانب سے تحقیقات شروع کی گئی ہے اور اس حوالے سے جو ہمیں اپنے ذرائع نے بتایا ہے کہ کافی شواہد ان کو موصول ہو چکے ہیں، اور اسی حوالے سے امید ہے کہ شاید آئندہ دنوں میں یہ تحقیقات میچور ہو جائے اور ان افسران کے خلاف کارروائی ہو جو ان بلڈرز کے خلاف سہولت کاری کا کردار ادا کرتے رہے ہیں، کیونکہ حیدرآباد تو اس وقت تباہ ہے، حیدرآباد کا انفراسٹرکچر تباہ ہے، اس کی بیوٹیفیکیشن تباہ ہے۔ آپ اس طرح سے ایسی جگہوں پر بھی انہوں نے بلڈرز کو NOCs دی ہوئی ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران کے ساتھ مل کر، جہاں پر کوئی عمارت تعمیر ہونا ہی نہیں ہے، یا ان کی جو ایک SOPs ہوتی ہیں کہ کسی بھی عمارت منصوبے کے تعمیر ہونے کے لیے ان کی پارکنگ کے معاملات ہیں اور جو چیزیں وہ دیکھنی ہوتی ہیں، مگر تمام چیزیں کو نہیں دیکھا گیا۔ دوسری دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ حیدرآباد میں تقریباً 45 سے زائد ایسی سوسائٹیز یا ایسے پروجیکٹس ہیں
جو کچے کے علاقے میں شروع کیے گئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ دریائے سندھ کے اندر آپ منصوبے شروع کریں اور وہ چل رہے ہیں, اور کافی ایسے منصوبے ہیں جس میں لوگوں نے رہائش بھی اختیار کی ہوئی ہے. ان کو اس طرح سے کس طرح سے ان کو NOCs دی گئی کہ وہ اس طرح کچے کے علاقوں میں, جب بھی جو اس وقت بھی اگر سیلابی صورتحال ہے اس دریائے سندھ میں تو ایسے کئی سوسائٹیز ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پانی کے اندر آ جاتی ہیں. تو یہ اتنا بڑا انہوں نے کرائم کیا ہے. یہ محکمہ پاشی کے چیف انجینئر کی جانب سے جو مختلف جو ڈپٹی کمشنرز, یہ حیدرآباد کے کمشنرز کی جانب سے بھی اس معاملے کا پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ یہ جو سوسائٹیز ہیں وہ دریا کے اندر شروع کی گئی کچے میں. کچے کے اندر کوئی بھی اس طرح کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. مطلب یہ کہ حیدرآباد ایسا کوئی ایسا شہر ہے, اجازت سے شروع کی گئی وہ مکمل بھی ہو چکی ہیں, جس میں حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران کی ملی بھگت سے یہ معاملات ہوئے ہیں. ان کے جو ریونیو کے افسران ہیں, ظاہر ہے یہ جو زمین ہے جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ریونیو کے افسران, وہ اپنی جان بچانے کے لیے صرف ایک خط لکھ دیتے ہیں ضرور کہ یہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے یا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کچے کے علاقے میں شروع ہوتا ہے, کچے کی زمین ہے, اس میں نہیں ہو سکتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ ملی بھگت ان کی خاموش رضامندی ضرور ہوتی ہے. اسی وجہ سے حیدرآباد کے بڑے بڑے منصوبے ہیں. اس وقت بھی قاسم آباد میں جیسے ہم دریائے سندھ کراس کریں گے تو الٹے ہاتھ میں بھی ایک میگا پروجیکٹ ہے, اور بڑے بڑے بلڈرز اس طرح بااثر بلڈرز ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی, کوئی تحقیقات نہیں ہے. بالکل کوئی نہیں پوچھتا. حیدرآباد کے اندر بدقسمتی یہ ہے, پورے سندھ کے اندر اسی طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں, مگر حیدرآباد کے اندر جب بھی یہ دریائے سندھ میں پانی چڑھتا ہے تو ساری اسکیمیں پانی کے اندر آ جاتی ہیں. اس وقت بھی دریائے سندھ میں جو پانی کی صورتحال ہے, جو دریا میں کے کچے میں جو سیلاب آتا ہے تو وہ بھی کچے کی طرح سیلاب میں آ جاتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے حیدرآباد کی کہ ایسے افسران ہیں ان کے خلاف بھی بدقسمتی سے اس وقت تک کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکا ہے. وہاں کے جو ملازمین ہیں سینکڑوں ہزاروں وہ فاقہ کشی میں مبتلا ہے. دوسری میں آپ کو بات بتاؤں کہ کئی ایسے افسران ہیں جو جعلی بھرتی ہیں حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں, جن کا کوئی ان کا بنیاد ہی نہیں ہے, اور ان کے پاس جو ڈگریز کے معاملات ہیں وہ بھی جعلی ڈگریز بتائی جاتی ہیں. وہ ایک الگ جو ہے معاملہ ہے جس پر بھی تحقیقات جاری ہے. دوسری بات بدقسمتی کی بات ہے, بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ایک جو خط ہے جو ہمیں موصول بھی ہوا ہے, ہم اپنی ناظرین کو بھی دکھا سکتے ہیں کہ ان ملازمین نے جو مختلف جو فلاحی ادارے ہیں ان کو خط لکھا ہے کہ آپ ہمیں راشن کی مدد کریں, ہمارے بچے فاقہ کشی میں مبتلا ہیں, اور آپ اگر ہم مدد نہیں کریں گے تو ہمارے بچے بھوک میں مر جائیں گے. یہ اس کا خط ہے, اور تمام اداروں کے جو سربراہان ہیں اس کی کاپی بھیجی گئی ہے. اب اس سے بڑھ کے کون سی بدقسمتی کی بات ہوتی, افسوس کی بات ہو سکتی؟ جی بالکل, ملازمین کی جانب سے یہ خط لکھا گیا ہے, اور یہ خط ان کو لکھا گیا ہے انچارج ہیں سیلانی ویلفیئر حیدرآباد کے کہ آپ مہربانی کریں کھانا اگر پکاتے ہیں تو کھانا ہمارے بچوں کو دے دیں, اگر آپ کوئی راشن وغیرہ دیتے ہیں تو آپ ہمارے بچوں کو دے دیں. 12 ماہ سے کوئی تنخواہ اگر ملازم کو نہیں ملے گی, جس کو کوئی رشوت بھی نہیں ملتی, جس کو کوئی اور معاملہ بھی نہیں ہے, جو صرف جو اپنی ڈیوٹی فرائض سر انجام دیتا ہے, کیا تصور آپ کرتے ہیں کہ ایک سال کے اندر ان کے بچے جو ہیں وہ کس طرح سے گزارا کرتے ہوں گے؟ اس کے بجلی کے بل آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے آتے ہیں. تو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں کو کیوں روکا گیا ہے, کیا موقف دے رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے, ہمارے پاس مالی بحران ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ مالی بحران صرف اور صرف ملازمین کے لیے ہے اور ادارے کے لیے ہے. باقی افسران اس وقت بھی اگر ادارے کا کوئی ڈائریکٹر جنرل لگنا چاہے, کوئی کسی بھی ادارے کی کسی ونگ کا ڈائریکٹر لگنا چاہے تو اس وقت بھی یہ اداروں میں ٹینڈر بھرے جاتے ہیں. بولی لگتی ہے کہ اگر مالی بحران ہے, پیسے نہیں ہے کسی ادارے کے پاس, ان کے جو ملازمین ہیں فاقہ کشی میں مبتلا ہے, تو آپ ان عہدوں پر بھاگ کے کیوں پوسٹنگز لیتے ہیں؟ اس لیے لیتے ہیں کہ وہ وہاں پر کرپشن کے معاملات ہیں, جو بلڈرز ہیں, بلڈرز کی سہولت کاری کا وہ جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں. اسی HDA کی جانب سے کافی ایسے پروجیکٹ ماضی میں کہ ادارے کی مالی بدحالی کا سبب وہ کرپٹ افسران ہیں, جبکہ حکومت کی جانب سے تو فنڈز شاید دیے جا رہے ہیں.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں تمام تباہی کے ذمہ دار وہ کرپٹ افسران ہیں جو اس وقت لگے ہوئے آتے ہیں ہمیشہ، اور ان کی ترجیح یہی ہوتی ہے، جس طرح سے جو ایک پروگرام ہمارا ہوا بھی تھا اس میں ڈیٹیل میں بات کی گئی تھی گلستان سربست کے حوالے سے، اس طرح تو 36,000 پلاٹس میں آپ اس طرح پلاٹس غائب ہوں، آپ وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ کی اسکیم نہ ہو، تقریباً 2,000 ایکڑ پر زمین کے منصوبہ اس طرح سے وہ جو شکار ہو جائے، تباہی کا شکار ہو جائے، کوئی اس میں کام نہ ہو، کسی آپ سیاسی پارٹی کے کسی ایم پی ایم این اے کو آپ گفٹ میں اتنے پلاٹس دے دے جو ریئل لوگوں نے پیسے دیے، وہ ان کا زمین کا پلاٹ کا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ اس وقت بھی تقریباً 2-3 ہزار ایکڑ زمین ان کی موجود ہے۔ حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا یہی ہمیشہ رہا ہے کہ مختلف جو اسکیمیں ہیں وہ لانچ کرتے ہیں، جس طرح سے کوسار ہے، نسیم نگر کی جو اسکیم ہے، قاسم آباد فیز 1-2 ایکسٹینشن کے معاملات ہیں، انہوں نے شروع کیے تھے کہ ارننگ بھی ہوتی تھی اس ادارے کو، ادارہ چلتا بھی تھا، ملازمین کو تنخواہیں بھی ملتی تھی، اور جس طرح 2016 میں نے آپ کو بتایا کہ 2800 ایکڑ جو زمین تھی اس وقت کے جو افسران تھے ان کی جانب سے ملی بھگت کر کے ایک باثر بلڈر کو فروخت کی جا رہی تھی، جس کے بعد نیب کی جانب سے یہ ریفرنس دائر کیا گیا، درج کیا گیا، اور اس کے بعد ان کی گرفتاری بھی عمل میں آئی، مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ معاملات رکنے کا کوئی نام ہی نہیں لے رہے ہیں، اور اس وقت بھی یہ تمام معاملات تو جاری اور ساری ہیں۔ نیب کی جانب سے تحقیقات کی جاتی ہے، 4-5 دن مسلسل ادارے میں بیٹھ کر ریکارڈ کلیکٹ کیا گیا۔ ان کا طریقہ وارداتی ہے کہ جو فائل بلڈر کو کمرشل میں تبدیل کر دیتے ہیں اس کا فائل ہی غائب کر دیتے ہیں، تو اسی طرح سے جب کوئی اس کی انویسٹیگیشن ہو، معاملات سامنے آئے، تو تب تک تو کوئی افسر چلا بھی جاتا ہے، اپنے وہ معاملات سیدھے کر کے چلا جاتا ہے، تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، اور نیب کی جانب سے جو تحقیقات کی جا رہی ہے تو کیا زاہد اتنا آسان ہے کہ رہائشی پلاٹ کو کمرشل پلاٹ میں کنورٹ کر دیا جائے؟ ان کے لیے آسان ہوگا، یہ مکمل سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی کھلی جو ہے خلاف ورزی ہے، یہ کر ہی نہیں سکتے، کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دے سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ یہ بھاری رشوت، کروڑوں اربوں روپے کے معاملات ہیں، وہ اس میں جو ہے رشوت لینے کے بعد اس حوالے سے ظاہر کیا کوئی لاز بھی موجود نہیں ہے کہ آپ رہائشی پلاٹ کو جو ہے کمرشل پلاٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی قانون موجود نہیں ہے، کوئی قانون اجازت نہیں دیتا ان کو کہ آپ رہائشی پلاٹ کو آپ کمرشل میں تبدیل کریں، اور خاص طور پر جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ ججمنٹ آ گئی تو اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی قانون اجازت دے دے، مگر یہ اس طرح سے کوئی گھما پھرا کے بات کو اور ان بلڈرز کو دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی بلڈرز اتنے باثر ہوتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی تحقیقات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ تحقیقاتیں تو اس وقت بھی جاری ہیں مگر وہ میچور نہیں ہو پاتی، ان جو ہے معاملات وہ کوئی اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ اصل جو ملزمان ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو پاتی۔ ایسے کئی پلاٹس ہیں جو اس وقت بھی پریکٹس یہ جاری ہے کہ جتنے جو کمیونٹی پلاٹس ہیں آپ کے اسکول کے ہو گئے، اسپتال کے ہو گئے اور کسی پارک کے ہو گئے، ان کو بھی جو ہے وہ نہ صرف رہائشی پلاٹس میں تبدیل کرتے ہیں مگر کمرشل میں بھی تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس وقت بھی یہ پریکٹس جاری ہے۔ تو کیا بلڈر سے اس حوالے سے کوئی بات پوچھ نہیں کی جاتی کہ آپ نے کس طرح سے کس بیس کے اوپر آپ نے رہائشی پلاٹ کو کمرشل پلاٹ میں تبدیل کر دیا ہے؟ دیکھیں، جب بات معاملہ سامنے آ جائے تب کسی بلڈر کوئی بتا دے، ایسے کوئی بلڈر جو ہے اس طرح سے ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بات بتا دے کہ یہ جو ہے انہوں نے خلاف قانون کوئی کام کیا ہے، جب تک کہ یہ تحقیقات کرنے والے ادارے لیکن کچھ ایسے معاملات سامنے آئے تو ہیں ظاہر، تو کیا اس حوالے سے انہیں شو کاز نوٹس بھی جاری نہیں کیے گئے؟ ایک شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے، موجودہ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ کی جانب سے دیا گیا ہے، ان ملوث افسران کے خلاف جاری کیا گیا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اس معاملے پر اپنا جواب دے دیں کہ یہ جو فائل ہیں جو گمشدہ دکھائی گئی تھی وہ آپ کے دفتر سے برآمد ہوئی ہیں، اور وہ اس میں سے 180 تقریباً فائلیں ہیں جن میں اکثرت وہ ہے کہ جو رہائشی پلاٹ سے ان کو کمرشل میں تبدیل کر دیا گیا، اور ان سے یہ جواب مانگا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی
हो पाती है कि नहीं हो पाती, क्योंकि ये अफसरान जो है एक चेन होती है, वहाँ पर बासर जो हुकूमती शख्सियात हैं उनका उनके सर पे हाथ होता है, तो इसलिए ये मुमकिन नहीं होता कि फौरी तौर पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। मिसाल के तौर पर हैदराबाद के अंदर महकमा एंटी करप्शन जोन की हम बात करें तो वहाँ के भी जो मौजूदा जो डिप्टी डायरेक्टर साहब लगे हुए हैं वो तो इस ओहदे पर रहने के बिल्कुल जाहिद, अगर देखा जाए तो इसी करप्शन के मामलात की वजह से डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो शदीद माली बहरान का शिकार है और बहुत सी बेज़ाब्तियां भी इस हवाले से सामने आती हैं। एक आधा शो कॉज कर दिया जाता है लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता, और लेकिन इस हवाले से सोचना चाहिए कि क्यों इस तरह के मामलात सामने आते हैं और इतनी करप्शन की खुली इजाज़त क्यों दी जाती है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।